अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी हरनोई एबटाबाद से हाजिर है। नाज़रीन, ये मेरे पस मंज़र में आप देख रहे हैं कि एबटाबाद के करीब बहुत ज़्यादा कुर्ब जवार में खूबसूरत इलाके हैं जहाँ पे चश्मे हैं, पहाड़ हैं, लेकिन हरनोई एक ऐसा मकाम है जहाँ पे आपके खूबसूरत झूले लगे हुए हैं, उसी के साथ एक खूबसूरत सी झील भी है, छोटी नहर है। और वहाँ पे एबटाबाद से खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों से लोग और ख़ास तौर पे पंजाब से, कराची से लोग जब यहाँ पे आते हैं और उनको ये एक जन्नत जैसा नमूना यहाँ पे नज़र आता है। इस हवाले से हम देखेंगे कि क्या कुछ है और ये टूरिस्ट जो हैं वो इन खूबसूरत मकामात के हवाले से क्या कहते हैं, कुछ उनके तासरात हासिल करने की कोशिश करेंगे। आइए नाज़रीन, चलते हैं। हम लोग मुल्तान से आए हैं, मुल्तान सिटी से। तो बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ के और यहाँ के टेम्परेचर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो गर्मी भी कम है और लोड शेडिंग आपके सामने है, तो उस हिसाब से बड़ा अच्छा माहौल है। पहले भी आते रहते हैं या पहली दफ़ा है? नहीं जी, हमारा ये फ़र्स्ट टाइम है और प्लान ही था, क्योंकि गर्मी आपको पता ही है अभी स्टार्ट है और किस तरह का माहौल है, किस तरह का नहीं है। तो प्लान ही था, लेकिन ये जगह अनप्लैन्ड थी। एबटाबाद प्लान था, लेकिन इस जगह का किसी ने बताया तो बताने पे, पूछने पे फिर यहाँ पहुँचे हैं। जी, बहुत अच्छा मौसम है और ठंड भी है यहाँ के, बहुत अच्छा लगा है। माहौल टोटली डिफरेंट है बाकी सिटीज़ से और बाकी एरियाज से। ये बताएं कि होटलिंग जो है, खाना पीना सस्ता है महंगा है? हाँ, देखा जाए इकोनॉमिकल है, ना ज़्यादा सस्ता है ना ज़्यादा महंगा है। आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, आपने जिस तरह का खाना है वैसा खाना यहाँ आपको मिल जाएगा। और होटल का भी यही है, आपने अच्छा लेना है आपको अच्छा होटल मिल जाएगा। आप अगर अपने बजट के हिसाब से आप चल सकते हैं यहाँ से, नो डाउट हर चीज़ मैनेज हो सकती है। पढ़े लिखे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा मजदूरी करते हैं। देखिए जी, पूरे पाकिस्तान में क्या, पूरे ग्लोबल एज अ ग्लोबल विलेज देखा जाए तो पूरे दुनिया के अंदर क्लाइमेट चेंज हो गया है। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मौसमी तब्दीली आई है, मोस्टली हमारे गांव में भी। यहाँ पे जब हम छोटे थे तो यहाँ पे पंखों का कोई रिवाज नहीं था, लेकिन गर्मी होने के साथ साथ यहाँ पे अभी हमें पंखे भी ज़रूरत पड़ रहे हैं। ख़ास तौर पे जुलाई जून में हम पंखे यहाँ पे यूज़ करते हैं। और दूसरे, पहले हमारे घर थे मिट्टी के, जो सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडे थे, वो मोस्टली ख़त्म हो गए हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो गई है, कंक्रीट की कंस्ट्रक्शन हो गई है, लिहाजा गर्मी भी बढ़ गई है। दूसरा जो ये हमारी पोल्यूशन है, एनवायरनमेंट, ये इस पे दुनिया भी फोकस कर रही है। पाकिस्तान में तो हालात ऐसे हैं कि यहाँ पे पोल्यूशन पे कोई फोकस नहीं कर रहा, इसलिए क्लाइमेट चेंज हो गया और यहाँ पे गर्मी की शिद्दत आए रोज़ बढ़ रही है। जब फलों का सीज़न आता है तो यहाँ पे ओले पड़ जाते हैं, जिसको हम यहाँ पे अपनी ज़ुबान में कीड़ी कहते हैं। तो उससे जो फूल होते हैं वो सारे झड़ जाते हैं, और जिसकी वजह से जहाँ पे फल नहीं होते। फिर लोगों ने वो दरख्त सारे काट दिए हैं। यहाँ पे खुबानी, अपनी ज़ुबान में हाड़ी उसको कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा दरख्त थे। अलूचा, काफ़ी सारा यहाँ पे फ्रूट के दरख्त थे, लेकिन लोगों की गफलत की वजह से, मेहनत न करने की वजह से, तो सारे जो हैं वो फलदार जो दरख्त हैं, यहाँ पे फ्रूट की कमी हो गई है। ये जो ठंडानी रोड जा रही है, ये तकरीबन घड़ी पन्ना से 16-17 किलोमीटर है, और इसकी इतनी खस्ता हालत है कि यहाँ से अगर गाड़ी, एक बंदा एक दफ़ा यहाँ पे आ जाए तो दूसरी दफ़ा वो यहाँ पे नहीं आता। और यहाँ पे जो नेचुरल ब्यूटी है, ये नहीं है कि यहाँ पे हुकूमत को पैसा लगा के नेचुरल ब्यूटी बनाने की ज़रूरत है। यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी है। आप ठंडानी टॉप पे चले जाएं, बेहतरीन किस्म की जगह है फैमिलीज़ के लिए। जब आप यहाँ पे आते हैं एबटाबाद में, तो हरनोई का, जिस तरह मैं पहले बता रहा था, पार्क जो है वो बड़ा पॉपुलर है, और हरनोई झील भी, यहाँ पे रेस्टोरेंट है, होटल हैं, बड़े बड़े झूले लगे हुए हैं, बच्चे बड़ा एंजॉय करते हैं, बड़ों के लिए भी बहुत बेहतर है। हरनोई झील की ख़ास बात क्या है यहाँ? इधर पैसे भी कम लेते हैं, दूसरी जगह भी अच्छी है, घूमने के लिए भी अच्छी है, और इधर सेफ्टी भी है। ज़्यादातर पंजाब लोगों ने इधर स्टे किया हुआ है ना। आते तो पाकिस्तान से, बाहर से भी आते हैं, तो चाइनीज इधर आए हुए थे। होटल इधर खाने पीने का अच्छा है, रात को स्टे के लिए भी अच्छी जगह है। किसी वक्त भी यहाँ पे बारिश जो है वो शुरू हो सकती है। फिर एबटाबाद जो है वो
ان شمالی علاقہ جات کی خوبصورتی کا گیٹ وے بھی کہلاتا ہے۔ آپ اس گیٹ وے پہ جب پہنچتے ہیں آپ بالا کوٹ جا سکتے ہیں، بالا کوٹ کے علاوہ آپ یہاں سے ناران کاغان کی طرف جاتے ہیں، گلگت بلتستان کی طرف جاتے ہیں۔ اتنے خوبصورت علاقے ہیں یہ، قدرتی حسن سے مالا مال ہیں۔ اگر ان پہ ریسورسز لگائے جائیں، جس طرح کہ حکومت کی کوشش ہے کہ ٹورزم کو پرموٹ کرے، یہ علاقے اس لحاظ سے بڑے پوٹینشیل ہیں۔ ینگسٹر کا ایک میرے ساتھ گروپ ہے اور ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ ٹورزم کو پروموٹ کرے، یہ علاقے جو قدرتی حسن سے مالا مال ہیں، یہاں پہ اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہے، اور اگر یہاں پہ بھی ہم یہ سوات، کاغان، ناران کی طرح اگر ہم نے یہاں پہ اگر اسپاٹ بنا دیے تو بڑے اچھے ہوں گے، کیونکہ پنجاب سے، سندھ سے، دیگر دور دراز کے بلوچستان سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں۔ پہلے نوجوان سے شروع کرتے ہیں کہ وہ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ان علاقوں کو اگر ٹورزم کی طرز پر پروموٹ کیا جائے تو کیسا لگے؟ یہاں کا موسم اچھا ہے، ویسے شہر میں گرمی ہوتی ہے نا، شام کو ادھر بندہ آ کے ریفریش ہوتا ہے، تھوڑا ہوا بھی اچھی ہے، موسم بھی یہاں کا اچھا ہے، ریسٹورنٹس ہے تو ریفریشمنٹ ہو جاتی ہے۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو پروموٹ کرے، جس طرح گورنمنٹ نے ٹورزم کی جو سوات کے علاقہ ہے، اس کے ساتھ اور علاقے ہیں جو انہوں نے پروموٹ کیا ہے، تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے، کیونکہ اس وسائل ہے ادھر، تو یہاں کے ٹورزم کو پروموٹ کرے اور انویسٹر لائک یہاں وہ انویسٹمنٹ کرے۔ زیادہ تر جگہ جو ٹورزم جگہ ہوتا ہے وہاں پہ روڈ اس کا صحیح نہیں ہوتا ہے، ٹرانسپورٹ صحیح نہیں ہوتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ ہر قسم سہولت اس کو دے دے تو لوگ پھر وہی پہ زیادہ آئیں گے۔ جو مری میں جو حادثہ ہوا تھا، اس طرح حادثوں سے اس کو روکے اور خاص کر اس کا سروے کرے کہ جو بھی غلط کرتا ہے تو اس کو ٹھیک کر دے۔ ہمارا بھی فرض ہے کہ یہ جو پلیس ہے، یہ ٹورسٹ پلیس ہے، تو ان کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں، کیونکہ ان کو گندگی سے بچائیں اور ان کو صاف ستھرا رکھیں۔ وزٹر آنے چاہیے یہاں پہ، نران بھی جانے چاہیے، کاغان بھی جانے چاہیے، نتھیا گلی بھی جانے چاہیے، سب جگہ پہ، یہ ہرنوئی میں بھی آنے چاہیے۔ موسم رات کا بہت خوبصورت ہوتا ہے، ادھر کا موسم ابھی بھی بارش کا موسم ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ٹورزم ہمارے چونکہ جو گلیات کا ایریا ہے، جو ہمارا ناران کاغان کا ایریا ہے، اس میں بہت سارے ابھی بھی ایسے ایریاز موجود ہیں جن کو اگر ڈیولپ کیا جائے تو ٹورزم کا اچھا وہاں پہ ہو سکتا ہے، کاروبار ہو سکتا ہے، اور ٹورزم جو ہے وہ میرے خیال میں اگر اس کے اوپر اچھے طریقے سے حکومتیں توجہ دیں تو اسے اچھی خاصی آمدنی ہو سکتی ہے حکومت کو۔ ادھر اگر حکومت کو آمدنی ہوگی تو پھر عام عوام تک اس کا جو ہے وہ اثر پہنچتا ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ وزیر اعظم اور جو ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے، ان کی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے، اور اس پورے علاقے کے لیے جو ہے وہ ہم ہزارہ ڈویژن کے لیے، پورے کے لیے کوئی ایسی ہمیں پیکیج دیا جائے جس سے ہمارے ٹورزم انڈسٹری جو ہے اس کو فروغ ملے۔ ایک حکومت کا کام ہوتا ہے اس کو پالیسی بنانا، اس کو امپلیمنٹ کرنا، لیکن جو عام شہری ہوتا ہے اس کے اوپر بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ حکومت کی جو قوانین ہے اس کے اوپر وہ اس کا احترام کرنا ضروری ہوتا ہے۔ کوئی بھی ٹورسٹ کہیں پہ جاتا ہے، سب سے پہلے تو اس علاقے کی روایات کو اس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ دوسرا جو اس کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جو وہاں پہ وہ لوگ جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یار ہم 2 گھنٹے کے بعد آئے رہے ہیں یہاں پہ، 2 دن کے لیے آئے ہیں اور یہاں پہ ہم اپنا ٹائم گزار کے چلے جائیں گے، لیکن ان کو اس چیز کا بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ جو اسپیشلی جو ان پہاڑی علاقوں کا جو حسن ہے وہ اس کی خوبصورتی، اس کی جنگلات اور اس کی سرسبز ہے جو ہے وہ ہے سارا، تو اس کو بچانے کے لیے جو ہے نا یہ ٹورسٹ جو جاتا ہے یہ اس کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ وہاں پہ گندگی نہ کریں، لوگوں کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آئیں۔ اگر وہاں کے علاقے کے جس علاقے میں بھی آپ جا رہے ہیں وہاں کے لوگوں کے ساتھ اگر آپ کا رویہ اچھا ہوگا تو وہ بھی آپ کو اچھے طریقے سے ٹریٹ کریں گے۔ تو میری ٹورسٹ جو جاتے ہیں ان سے یہ درخواست ہے کہ آپ جدھر بھی جائیں وہاں کے ماحول کا، اس علاقے کی تہذیب کا خیال رکھیں، اس کو رسپیکٹ دیں، اور جو علاقے میں یہ لوگ جاتے ہیں کچرا پھینکتے ہیں وہاں پہ، اس کے لیے کچھ نہ کچھ نظام ٹوٹا پھوٹا ہے صحیح لیکن ایک نظام موجود ہے، تو وہ وہاں پہ اگر اس کو اپنا کوڑا کرکٹ جو ہے وہاں پہ ڈسپوز کریں تو اس علاقے کی خوبصورتی جو ہے وہ برقرار رہے گی، تاکہ وہ اگلے یہ لوگ تو جو گندگی کر کے چلے جاتے ہیں جو آگے پیچھے آنے والا ہوتا ہے اس کے لیے پھر پریشانی بنتی ہے۔ مری کی طرف جائیں یا پھر اسی سلسلے کو آپ بڑھاتے ہوئے ادھر ایبٹ آباد کی طرف جائیں، کاغان ناران کی طرف جائیں، تو اس خطے میں پہاڑی علاقے میں بہت زیادہ پکنک پوائنٹ بھی ہیں،
ٹورسٹ کے لیے بڑی اٹریکٹیو والی جگہ بھی ہیں، وہ بھی ہم آپ کو ساتھ ساتھ دکھا رہے ہیں، لیکن اس علاقے کی ثقافت کلچر کے ساتھ ساتھ پیر خانے بھی ہیں۔ یہ بہت بلندی پہ جو ہے یہ آپ کا استادہ ہے، یہاں پہ مسجد بھی ہے، یہاں پہ آپ کا مدرسہ بھی ہے، عید میلاد کے پروگرام بھی ہوتے ہیں۔ ایبٹ آباد میں ہمارے دوست یار ہیں، میں مرید تو نہیں کہہ سکتا، جو ہمارے دوست ہیں وہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں۔ ہمارا جو پروگرام ہوتا ہے میلاد شریف کا، یہ ایبٹ آباد سے جلوس آتا ہے ہمارا، ایبٹ آباد گڑی بنا سے۔ صبح ہم ادھر گھر پہ ناشتہ دیتے ہیں لوگوں کو، اور پھر وہاں سے جلوس ہمارے ساتھ آتا ہے ادھر، اور پھر یہاں پہ پروگرام ہوتا ہے، اور پھر لنگر ہوتا ہے، اس کے بعد ختم ہوتا ہے۔ پیر صاحب ہم دیکھیں اس خطے کو، بر صغیر پاک و ہند کو، تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ تلوار کے ذریعے نہیں بلکہ تبلیغ کے ذریعے، صوفیاء کرام، روحانی شخصیات کے ذریعے اسلام پھیلا۔ جی یہ اسی طرح ہی ہے، جو ہماری جو سادات ہیں یہ جہاں باہر سے آئے ہیں، یہ عراق سے، تو یہ تبلیغ کرتے کرتے جگہ جگہ میں پہنچے۔ ہمارے آباء و اجداد جہاں بھی گئے ہیں، جہاں پہ پہلے اسلام نہیں تھا، انہوں نے اسلام پھیلایا، اور یہ پورے بر صغیر میں یہ صوفیاء اور پیر صاحبان نے ہی یہ پھیلایا ہے اسلام۔ اور آج تک بھی جو کام کر رہے ہیں وہ اسی طرح وہ کام اپنی جس طرح آباء و اجداد ہمارے کر رہے تھے اسی طرح ہو رہا ہے۔ آج کے دور میں جو پیر ہے، کیا مریدین اسی طرح آتے ہیں یا آج سے پہلے عقیدت زیادہ تھی؟ آج ہم دنیاوی کاموں میں، ماد پرستی میں زیادہ الجھ گئے، یا پیر کا آستانہ اسی طرح مشائخ کرام کا چلتا ہے؟ پیر خانے یہ اپنے مریدوں کے ساتھ ہی چلتے ہیں، یہ لوگ کرتے ہیں، یہ اسی طرح رواج پرانا جو جس طرح سسٹم ہے وہی چل رہا ہے، تو یہ انشاءاللہ آگے بھی چلے گا۔ یہاں تھوڑا بہت چینجز ہوتی ہے مسلک میں، مگر ہمارے ہاں علاقے میں اللہ کے بڑے فضل کرم ہے کہ یہ عوام کے توسط سے یہ معاملے جو ہے پیر خانے کے چلتے ہیں۔ پیروں کے حوالے سے متضاد اور منفی خبریں بھی آ جاتی ہیں کہ جی یہ ایسا پیر نہیں ہے، لوگ ایسے ہی یہ ان کا دم درود لے آتے ہیں۔ آپ چلے جائیں بر صغیر میں دیکھیں کہ کیا کچھ نہیں ہوا اس دور کے لوگوں نے کیا ہے، آج بھی اسی طرح لوگ کرتے ہیں، ان کی اولادیں ہیں کرتی ہیں، مگر کچھ جو پیر صاحبان ہیں وہ 2 نمبر بھی وہ آگے ہیں، جو مختلف قسم کے طریقوں سے پیسہ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا مقصد دین پھیلانا نہیں ہے، ان کا مقصد کسی کو راہ راست پہ لانا نہیں ہے، ان کا مقصد صرف پیسہ اکٹھا کرنا ہے۔ وہ بڑے اچھے بہت سے طریقے انہوں نے اپنائے ہوئے ہیں، اس کی طریقوں کی وجہ سے وہ لوگوں کو بلیک میل بھی کرتے ہیں، پیسے بھی لیتے ہیں، وہ ان کا کام ہے پیسے اکٹھا کرنا۔ تو جو پیر ہیں، سید بادشاہ ہیں، جہاں بھی ہیں، جن کی گدیاں چل رہی ہیں پرانی، وہ الحمدللہ وہ اپنے پرانے طریقہ کار سے چلتے ہیں۔ لوگ تو ہے، شیطان تو ساتھ ہے ہی ہے انسان کے، تو بعض لوگ ایسے ہیں جو ان پہ کیچڑ وغیرہ پھینکتے ہیں۔ ایک روحانی شخصیت جو ہوتی ہے وہ کیسے لو لگاتی ہے؟ بیسیکلی میری بھی ایک دستان ہے بہت لمبی، میں کنسٹرکشن کے کام کرتا تھا، میں 78 میں نے کنسٹرکشن کے کام شروع کیے، میری کمپنی تھی، دبئی میں بھی تھی اور پاکستان میں ابھی بھی ہے، کمپنی کام کر رہی ہے۔ مجھے 2005 میں میری والدہ صاحبہ فوت ہوئے، اور اس کے بعد کچھ اس طرح کے اثرات آئے کہ مجھے اللہ کی طرف سے مجھے ایک تحفہ ملنے شروع ہو گئے، پتھر جن پہ اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں، وہ کافی کثیر تعداد پہ میرے پاس ہیں۔ تو وہ پتھر ملنے کے بعد میرے کچھ چینجز آتی رہی، تو پھر میں نے یہ 2013 میں یہاں پہ آ کے کام شروع کر دیا مسجد کا۔ یہ مسجد کے کام میں یہ جو کچھ میں نے بنایا ہے تقریباً 8.5 کروڑ روپیہ میرا اس پہ خرچ ہوا ہے، مگر میرے پاس پیسے تھے، میں نے کوئی پلازا وغیرہ، کوئی بازار میں کوئی دکان وغیرہ یا کوئی فیکٹری وغیرہ نہیں لگائی، یہ پیسے سارے میں نے یہاں آ کے خرچ کر دیے۔ یہ میں نے مسجد بنائی ہے، مدرسہ بنایا ہے، اور یہاں اسی بلڈنگ کے اندر یہ 4 کنال 11 مرلے پہ یہ مسجد اور یہ سارا کچھ بنا ہوا ہے، اس کے اندر سب چیزیں میں نے بنائی ہیں، یعنی عورتوں کی مسجد ہے، مردوں کی مسجد بھی ہے، مہمان خانہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پہ اس کے اندر ہی گھر بھی بنا ہوا ہے، اور جنازہ پڑھنے کی جگہ بھی ہے، قبرستان بھی ہے، سب کچھ اس 4 دیواری کے اندر ہے۔ اتنی بلندی پہ اتنا مٹیریل اور لنٹر اور اتنی بڑی مسجد،
یہ بھی ایک بڑی بات ہے. یہ جب ہم نے کام شروع کیا تو یہاں پہ لوگ کہتے تھے کہ یہ جگہ نہیں ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, نہیں بن سکتی, ممکن نہیں ہے. ممکن نہیں ہے. یہاں بہت لوگ آئے باہر کے, انہوں نے بھی دیکھا ہے کہ یہاں پہ مٹیریل ڈالنے کی جگہ بھی نہیں ہے, کیونکہ دونوں سائڈوں پہ جو ہے نا وہ جگہ ڈپ میں ہے اس کی, دونوں سائڈیں بلکہ تینوں سائڈیں. تو بس تھوڑا کر کے لاتے رہے ہیں, الحمدللہ بس بن گیا, ہو گیا کام, کنسٹرکشن کھڑی ہو گئی ہے. یہاں پہ کوئی جگہ جو بنی ہے یہ کسی کی نسبت کے ساتھ بنی ہے. مسجد کا جو نام ہے یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے نام پہ ہم نے اس کا نام رکھا, بنائی ہے. اور اس طرح اس کے جو چھت ڈالی ہے ہم نے اوپر, وہ ہم نے پنجتن پاک کے نام کے 5 گنبد بنائے ہیں. اور 2 گنبد جو ہیں سائیڈوں پہ یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی نسبت سے ہے, اور دوسرا جو ہے حضرت ویس کرنی رضی اللہ عنہ کی نسبت سے ہے. یہاں کے اس کے اوپر 16 گنبدیں 16 مینار ہیں. جو 16 مینار ہیں اس میں 4 خلفائے راشدین کے نام پہ ہیں, اور 12 اماموں کے, وہ 12 مینار ہم نے لگائے ہیں 12 اماموں کے. اور جس طرح یہ جس گیٹ سے آپ اندر ہیں یہ نلین مصطفیٰ نام ہے اس گیٹ کا, جس سے پہلے آپ انٹری کیا آپ نے وہ باب علی کے نام سے ہے, اور اس کے ساتھ ایک گیٹ ہے وہ خلفائے راشدین کے نام سے ہے. یہ سامنے جو دروازہ گیٹ ہے اندر جانے کا یہ حضرت مائی فاطمہ الرضا سلام اللہ کے نسبت سے یہ ہم نے گیٹ بنایا ہے. اسی طرح جہاں جو چیز بھی ہے وہ کسی نہ کسی کی نسبت سے. میں خود ایک بس غلام ہوں, کسی در کا کتا ہوں. تو دنیا اس وقت بہت تیز ہے, بہت آگے جا چکی ہے. ہم تو ادھر فقیروں کی طرح آ کے بیٹھ گئے ہیں, اللہ کی اس اصحاب میں آ کے بیٹھ گئے ہیں ادھر. تو ایسے لوگوں کو پیغام ہے کہ اگر کسی کے پاس کچھ ہو تو کسی دوسرے کو کھانا کھلائے. میرا یہ ایک پیغام ہے. یہاں ہمارے دائیں بائیں خاصی آبادی ہے, اور اس محلے کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ کافی تعداد میں ہیں جو ہمارے پاس آ کے دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور یہ چونکہ یہ ساتھ کا ایریا خاصا بڑا ہے تو کافی بچے ہمارے پاس آتے ہیں, اور اس میں تمام مکاتب فکر کے لوگ شامل ہوتے ہیں. چونکہ ہم کسی ایک فرقے یا کسی اس کے مخصوص نہیں کرتے, ہم جنرلی طور پہ قرآن اور سنت کی تعلیمات کو عام کرنا چاہتے ہیں. میسج ہمیں یہی ملا کہ جب آپ انسانیت کی بہتری کے لیے, اچھائی کے لیے اسلامی اصولوں کے مطابق آگے بڑھتے ہیں تو پھر آپ کے نزدیک فرقہ پرستی کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. اور آج ہمارے معاشروں میں اور ہمارے ملک کے اندر جو بعض اوقات نفرت کی ایک فضا پیدا ہوتی ہے, ہوائیں چلتی ہیں, ان کو ختم ہونا چاہیے. اور وہ تبھی ہوگا جب آپ کے اندر برداشت کا مادہ زیادہ ہو, ایک دوسرے کو آپ ایکسیپٹ کریں اچھائیوں اور برائیوں سمیت. ملک کے سیاستدانوں سے لے کر علماء کرام تک, مشائخ اعظام تک, اور پھر وہ دانشور طبقہ, وہ لکھاری طبقہ جو مضامین لکھتا ہے, جو بہتری کے لیے اپنے قلم کو استعمال کرتا ہے, وہ بھی اسی اچھائی اور بہتری کے لیے لکھے تاکہ ہم وہ معاشرہ بنا سکیں, وہ ملک بنا سکیں جو حضرت قائد اعظم کا ملک ہے, حضرت علامہ اقبال جس کی خواہش رکھتے تھے, یا پھر آج کے وہ لوگ جو خوبصورت پاکستان بنانا چاہتے ہیں. سب کے لیے یہی میسج ہے. عصمت ہاشوانی کو ایبٹ آباد کے اس خوبصورت گاؤں سے دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بان.